हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर आपको एशिया कप के मैच से मुतालिक आगाह करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का हदफ दे दिया है। भारत ने 2 विकेटों पर 356 रन स्कोर किए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। विराट कोहली और केएल राहुल ने सेंचुरियां स्कोर की। पहले दिन मैच नहीं हो सका, आज रिजर्व डे में मैच आगे बढ़ा है और भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का टारगेट दिया है। 2 उनकी विकेटें सेव करी हैं। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टारगेट। एशिया कप सुपर 4 मरहला, पाकिस्तान बा मुकाबला भारत। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का हदफ दे दिया। भारत ने 2 विकेटों पर 356 रन स्कोर किए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। विराट कोहली और केएल राहुल ने सेंचुरियां स्कोर की हैं। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 357 रन का हदफ। आज के मैच पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल साहब भी। कामरान साहब, कहाँ गलती हुई हमसे जो इतना बड़ा टारगेट हमें मिल गया? देखिए, गलती तो मैं कल से ही कह रहा हूँ कि टॉस जैसे जीता था, बैटिंग पहले ही करनी चाहिए थी। वहाँ से थोड़ा सा मैच हमारे हाथ से निकल गया। इंडियन टीम को मौका दिया, लेकिन इंडियन टीम ने भी क्या ज़बरदस्त कमबैक किया, ज़बरदस्त बैटिंग की है। ओपनिंग पार्टनरशिप रोहित शर्मा की और गिल की। उसके बाद जो क्लास दिखाई है विराट कोहली ने, एक तो फास्टेस्ट 13,000 रन उसने बनाया, उस चीज़ की मुबारकबाद हमारे पूरे पैनल की तरफ से, मेरी तरफ से भी। और इतने कम मैचेस में अमेजिंग प्ले, रोल मॉडल। जितने क्रिकेटर्स हैं यंगस्टर, ज़रूर फॉलो करें इस बंदे को अगर आपने इस जैसा बनना या इसके करीब जाना है। लेकिन यहाँ पे आज जैसे मैच शुरू हुआ है, 25 ओवर्स का गेम था। अर्ली ऑन जैसे नसीम शाह ने ओवर किया, वहाँ पे थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड रखनी चाहिए थी। एक नुकसान पाकिस्तान टीम को ये भी है कि हारिस रऊफ अनफिट हो गया, जिसकी वजह से बॉलिंग में ऑप्शन हमारे पास बहुत कम रहेगी, जिसकी वजह से इंडियन टीम की बैटिंग ने पूरा फ़ायदा उठाया और डोमिनेट किया और कमाल की बैटिंग की। एक बड़ा टोटल है, पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 26 ओवर्स हुए हैं आज और एक भी विकेट पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। पेसर्स का पाकिस्तान का दुनिया में नाम है और एक भी विकेट ना हासिल करना। ग्राउंड, बारिश, क्या चीज आपको नजर आती है यहाँ पे? देखिए, बारिश, ग्राउंड कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग जब तक ऐसी टॉप टीमों के खिलाफ नहीं खेलेंगे, हमें अपना आइडिया नहीं होगा। हम छोटी टीमों से खेलेंगे तो हमारी बॉलिंग मैं स्टिल समझता हूँ नंबर 1 है। मैं कहता भी टॉप टीमों के खिलाफ भी, जब आप बड़ी टीमों से खेलेंगे तो आपको पता चलेगा बॉलिंग कैसे करनी है। आपकी बॉलिंग का आइडिया होगा कि आपकी बॉलिंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है। हम लोग इस मैच से पहले मैच में 4 आउट की, हमने कहा टॉप की बॉलिंग है, लेकिन उस वक्त ही पता चलेगा जब ऐसी बैटिंग लाइनअप, ऐसी टीम आएगी, फिर 300 के अंदर आउट करके दें, फिर चेस करके दें, फिर पता चलता है कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे आप अपने आप को अंडर प्रेशर कल ही टॉस के बाद ले आए, जो आपने डिसीजन लिया पहले बॉलिंग करने का, पहले बैटिंग करते हैं। अंडर लाइट आप देखिए, हमारी बैटिंग अब शुरू होगी तो अंडर लाइट कितना स्विंग होता बॉल, मुश्किल होगी। तो आप मज़ीद प्रेशर में रखने के लिए ना, आप ज़रूर क्या नाम है पहले बैटिंग करते, एक टोटल लगाते। आपके बॉलर्स ऐसे थे, उन्होंने आउट कर देना था, स्विंग मिलना था। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल आता जो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कल से। आपके कोच, डायरेक्टर 3 साल पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, 2 साल श्रीलंकन टीम के साथ रहे हैं। इस ग्राउंड का उनको पता नहीं है। बड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, साउथ अफ्रीकन टीम के साथ रहे हैं। क्या वो यही समझ रहे हैं कि लकीर के फकीर आप उस वक्त तक डोमिनेट नहीं कर सकते जब ऑन द डे आप कंडीशन को अच्छे तरीके से समझ ना सकें? अच्छा, ऐसे ब्लंडर मारेंगे तो यही हाल होगा। अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। कामरान साहब, अगर क्या वजह लगती है आपको? क्या हमारे लड़कों ने प्रेशर ज्यादा ले लिया था, या फिर अभी बारिश हो जाएगी, अभी मैच रुक जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, इस बात की वजह से हमारे लड़के स्लो हो गए? देखिए, इस बात की वजह से अगर स्लो हो गए हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। ये फिर प्रोफेशनलिज्म नहीं है मेरे ख्याल से। प्लेयर्स हर टाइम और टो होता है और उसको सोचना चाहिए कि बारिश किसी टाइम भी, लेकिन अंदर आना है, बॉलिंग करनी है। ये ना सोचें कि ये बांग्लादेश की टीम है या नेपाल की टीम है या दूसरी अफगानिस्तान या श्रीलंका, ये इंडियन टीम है। ये वर्क करके आए हैं, होमवर्क पूरा करके आए हैं। प्लेयर्स हैं और विराट कोहली जैसे वहां पे प्लेयर्स हैं। तो या बताइएगा कि अब क्या पाकिस्तानियों को बारिश की दुआ करनी चाहिए, या आपको क्या है कि एडवांटेज होगा ड्यू का कुछ पाकिस्तानी बैट्समैन? देखिए, एडवांटेज तो मुझे नहीं लग रहा इतना होगा, लेकिन बारिश का दुआई, ये मैच अब बारिश ही बचा सकती है या इस वक्त हमारी बैटिंग लाइनअप बचा सकती है। उनकी तरह खेले जैसे विराट कोहली ने 100 किया, राहुल ने 100 किया। एक अच्छा स्टार्ट मिले, गिव अप ना करें, ज़रूर चेस करने जाएं। आप देखें कि आपको एक मैच मिल जाएगा बड़े इवेंट से पहले, फाइनल से पहले आपको पता चल जाएगा आपकी बॉलिंग कहाँ पे है, बैटिंग लाइन कहाँ पे है, वो सारा आइडिया हो जाएगा। हार जीत देखें
گیم میں ہوتی ہے، لیکن لڑے ضرور، گیو اپ نہ کریں. یہ نہ کریں کہ ہم 50 کر لیں 60 کر لیں اس کے بعد ٹیم کا نہ سوچیں. تو ٹیم کا پہلے سوچیں گے تو ضرور ڈیفینیٹلی جائیں گے. اس سے اچھا آپ کلوز جائیں لڑکے، نہ کہ آپ 220-30 پہ کیا نام ہے پورے اوورز بھی کھیل لیں، وکٹیں بھی نہ گھیریں. جو ٹاپ کی ٹیمیں ہیں وہ جاتی ہیں 300 350 کرنے، یا وہ 150 پہ آؤٹ ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں، وہ انٹینٹ لوز نہیں کرتے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا انٹینٹ کیسا ہوگا. چیز کرنے والے 450 بھی چیز کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہوا بھی ہوا ہے، مثال ہمارے سامنے ہے. اور ابھی آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہوا ہے، آسٹریلیا نے 390 کیا، وہ 10 اوور پہلے آؤٹ ہو گئے تھے، 270 کر گئے تھے. تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ ایز اے ٹیم وہ کھیل رہے ہیں، چیز کرنے کے گیو اپ نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ ہم لوگ اپنا پلے کر لیں. تو جب تک یہ مینٹالٹی چینج نہیں ہوگی، ٹیم کے لیے نہیں کھیلا جائے گا، اتنی دیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ میچ اور یہ بیٹنگ ہونی بڑی ضروری ہے پاکستان ٹیم کے لیے. اچھا، اور ہمارے جو بالرز ہیں وہ آؤٹ نہیں کر پائے، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. پوری دنیا میں پاکستانی بالرز کا نام ہے، سبھی کہتے ہیں کہ جی بڑا پریشر ہوتا ہے پاکستانی بالرز کا. ایون جب آسٹریلیا کے کرکٹرز ہوں یا بھارت کے کرکٹرز خود بھی یہ بات کہتے ہیں، لیکن ہم آؤٹ نہیں کر پائے. دیکھیں آؤٹ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں، ہم بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹاپ 3 فاسٹ بالرز پہ، ان پہ سارا پریشر ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے. وہ بھی بالرز ہم مار ان کو بھی پڑ سکتی، جیسے اس میچ میں پڑی، پاس میں وہ آؤٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایز اے ٹیم جو لڑتی ہے نا، جو پارٹنرشپ لگاتی ہے، جو باقی کے بالر ہے جیسے شاداب کی فارم نہیں ہے، آؤٹ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ فہیم اشرف کو آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں 8ویں نمبر پہ، اگر اس نے بیٹنگ کرنی ہے اس سے اچھا آپ اسپیشلسٹ کے ساتھ جائے. میں وہی کہتا ہوں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کھلائیں گے تو پھر ٹاپ کی ٹیمیں ایسے آپ کو پھینٹا دے گی جیسے انڈین ٹیم نے دیا. تو اس لیے اپنا کمبینیشن اور کنڈیشن کے مطابق آپ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، اور ٹاس پہ کیا آپ نے کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے میچ میں پہلے 4 آؤٹ کر لیے، فیصلے بہتر کرنے پڑے. کیا لے رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے اس گراؤنڈ میں جس نے بھی 300 سکور کیا ہے ٹیم نے، وہ کبھی ہاری نہیں ہے. تو ابھی کیا حکمت عملی ہے؟ میں سن رہا تھا ٹرانسمیشن میں آپ کو کہ جیسے T20 کے جو اوپنرز ہیں ان کو آنا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ چینجنگ ہونی چاہیے؟ آپ بھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹاپ 3 پہ بلیو کر سکتے ہیں، میرا بھی بلیو ہے کہ وہ ان پہ زیادہ ہماری بیٹنگ لائن اپ 50 اوورز کے میچ میں ڈپینڈ کر رہی ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے. ٹاپ کلاس بابر اعظم ہے، 1900 کی میں آج 20 کرے، سعید بھائی کا ریکارڈ برابر کرے، اور اوپر سے فخر زمان کی فارم آنی بڑی ضروری. وہ پلیئر ایسا فارم میں نہیں ہے 7-8 میچز میں، لیکن آج وہ کرے رنز، لمبے رنز کرے. یہ نہیں کہ 25-30 پہ آئے تو آؤٹ ہو جائے، اس کو پورا کیا نام ہے لے کے جائے، بڑی اننگز بنائے، کلوز لے کے جائے. امام ہے، تھوڑا سا انٹینٹ میں نے کہا نا فرسٹ 10 اوورز میں دکھانا پڑے گا یہ 350 رنز کرنے کے لیے. اسی صورت ہوں گے جب آپ فرسٹ 10 اوورز میں ایٹ لیسٹ 80 رنز یا 85 رنز بنائیں، اور وکٹ ایک آدھی گرے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جائیں ضرور. یہ نہ سوچیں کہ ابھی بارش آتی ہے، جتنے بھی اوورز ہوں اس میں ایوریج کو ڈی ایل کو سامنے رکھتے ہوئے اس حساب سے کھیلتے رہیں. بارش کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، ڈی ایل پہ بھی ہم لوگ جیتے اور آ سکتے ہیں، لیکن ڈپینڈ ہے کہ بیٹنگ کی فارم فخر کی، امام کی، اور اچھی اوپننگ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے کامران اکمل، اور انہوں نے اپنا تجزیہ دیا. آج کا جو میچ ہے پاکستان کو اس وقت جو ٹارگٹ ملا ہے 357 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے. اور اگر اب بات کریں کہ جے شاہ کرکٹ کے دشمن ہیں، اے سی سی کی صدارت سے فارغ کیا جائے، ایشیا کپ کے مقابلے کولمبو میں کرانے پر شائقین بھی پھٹ پڑے ہیں. کہتے ہیں ایک آدمی کی انا کی وجہ سے پورا ایونٹ برباد ہو گیا ہے. اور صدر مملکت کا عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اندیا. نگراں وزیر قانون کی صدر عارف الوی سے ملاقات. صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق صدارتی اختیار کا ذکر کیا، جس پر وزیر قانون نے انتخابات کی تاریخ سے متعلق وزارت قانون کا موقف دہرایا. وزیر قانون کی رائے تھی انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. وزیر قانون نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بھی حوالہ دیا. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے صدر مملکت نے تاریخ دی تو الیکشن کمیشن اسے مسترد کر دے گا. صدر مملکت کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو چکی ہے. اب وہ عبوری صدر ہیں، انہیں الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار کس نے دے دیا؟ لیگ رہنما عطا تارڑ کا سوال. بولے جیسے ہی پاکستان استحکام کی جانب گامزن ہوتا ہے، پی ٹی آئی اسے غیر مستحکم کرنے کی سازش کرتی ہے. صدر پاکستان کے عہدے کی میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو چکی ہے، اب وہ عبوری صدر ہیں. صدر مملکت کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ جو اہم قانون سازی ہے، اہم فیصلہ سازی ہے، اس میں صدر مملکت کا اب کوئی کردار نہیں رہا. جیسے ہی پاکستان استحکام کی شارہ پر گامزن ہوتا ہے، یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں.
الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ تاریخ اناؤنس کرے. اب عبوری صدر کے طور پہ یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. غیر قانونی ہوگا, غیر آئینی ہوگا. ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پاکستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں. اب تحریک انصاف کو اور ان کے عبوری صدر کو فکر یہ ہے کہ اب پاکستان کو خدا نہ خواستہ ڈی اسٹیبلائز کیسے کریں, اور کوئی طریقہ نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں, سارے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیں, پاکستان کو دوبارہ سے غیر مستحکم ہم کر دیں. یہ ان کا کھیل ہے جو اب نہیں چلے گا. یہ بہت ہو چکا. عبوری صدر باز رہیں. حکومت اور ECP عبوری صدر کے کسی ایسے حکم کے پابند نہیں. ایوان صدر کے ذرائع نے صدر کے انتخابات کی تاریخ دینے کی تردید کر دی. ذرائع ایوان صدر نے بتایا کہ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق قیاس آرائیاں غلط ہیں. صدر مملکت کی جانب سے مشاورت کا عمل جاری ہے. صدر اور وزیر قانون کی ملاقات مشاورت کے سلسلے کی کڑی تھی. رہائی کے حکم کے باوجود پرویز لاہی کی گرفتاری سے متعلق آپ کو بتائیں کہ توہین عدالت کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے ICC اسلام آباد کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. قابل ضمانت وارنٹ عدالت میں پیش نہ ہونے پر جاری کیے گئے. جسٹس وقاص نے قیصر الہی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا. عدالت نے IG اسلام آباد کے 50,000 مچلکوں کے عوض قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے. عدالت نے IG اسلام آباد کو 18 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دیا. وکلاء کنونشن میں اداروں کے خلاف تقاریر اور نعروں کا مقدمہ گجرانوالہ میں درج. FIR کے متن کے مطابق سیشن کورٹ کے قائد اعظم ہال میں رول آف لا کنونشن منعقد ہوا. کنونشن میں رضوان گل ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء نے اداروں کے خلاف نعرے لگائے. ملزمان نے افواج سے متعلق عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی. رواں سال آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا. گڈ ٹو سی یو کے معصومانہ جملے کو غلط رنگ دیا گیا. شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ کو غلط رپورٹ کیا گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب. کہا نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اچھے انسان ہیں لیکن میری اور ان کی اپروچ الگ ہے. ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا. جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا لیکن عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی. چیف جسٹس کا کہنا تھا آخری بار نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کر رہا ہوں. سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بنی. میرے حوالے سے بھی میڈیا میں غلط رپورٹنگ کی گئی. گڈ ٹو سی یو والے ریمارکس کو غلط رنگ دیا گیا. شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ کے بارے میں دی گئی آبزرویشن پر غلط رپورٹنگ ہوئی. جو ہوا میں اس کو درگزر کرتا ہوں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق عمر عطا بندیال نے کہا وہ اچھے انسان ہیں. میرا اور ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. جہاں آزاد دماغ موجود ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے. چیف جسٹس نے کہا فروری میں کئی آئینی مقدمات آئے. تمام واقعات کو آڈیو لیکس کیس میں فیصلے کا حصہ بنایا. عمر عطا بندیال نے کہا تعیناتی کے ایک سال میں سپریم کورٹ نے ریکارڈ 23,000 مقدمات نمٹائے. اس سے پہلے ایک سال میں نمٹائے گئے مقدمات کی تعداد 18,000 تھی. کوشش تھی زیر التوا مقدمات 50,000 سے کم ہو سکے لیکن زیر التوا مقدمات کی تعداد میں 2,000 کی ہی کمی کر سکے. سیاسی مقدمات کی وجہ سے عام آدمی کو انصاف کی فراہمی سست روی کا شکار ہوئی. سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری کہتے ہیں الیکشن کمیشن بہانوں کے ذریعے انتخاب آئینی مدت میں کرانے سے گریزا ہے. اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. صدر مملکت جلد انتخابات کا اعلان کریں. سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. قوم کی بیٹیاں اور بہنیں بے بنیاد الزامات پر قید ہیں. امید ہے نئے عدالتی سال میں سپریم کورٹ میں تقسیم کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. ڈیل کی باتیں غلط ہیں. چیئرمین PTI نے تردید کی ہے. چیئرمین PTI کا کہنا ہے معاشی بحران کا حل اور راستہ صرف الیکشن ہے. چیئرمین PTI سے لیگل ٹیم کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. نعیم حیدر پنجھوتا نے کہا چیئرمین PTI نے قوم کے نام پیغام بھیجا ہے کہ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور پیچھے نہیں ہٹا. آپ نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا. سے ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب کے حوصلے پہاڑوں کی طرح بلند تھے. جو خبریں چلائی جا رہی تھیں ڈیل کے حوالے سے تمام باتوں کی خان صاحب نے تردید کی ہے. کوئی ایسی بات خان صاحب نے نہ کی ہے نہ کوئی خان صاحب نے کسی کے ذریعے میسج بھیجوایا. خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ صرف اور صرف الیکشن وہ ٹائم کے اوپر ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. یہ سارے وہم نکال دیں. دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ کوڈز نہ شیئر کیے گئے نہ کوئی ایسی اوریجنل سائفرز کو میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا. عوام کے حوالے سے انہوں نے واضح میسج بھیجا. میں اپنے موقف سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا کیونکہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اس کو آپ نے بھی اسی طرح سے کنٹینیو رکھنا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक। اور بات کریں گے ہب ریور روڈ لکی ٹول پلازا کے ملازم پر گولیاں چلانے والا ملزم کون تھا، کیا کرتا ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ ARY نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی ہیں، اس بارے میں جانیں گے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائے گا۔ لکی ٹول پلازا کے ملازم افراد پر فائرنگ کرنے والے ملزم نے جتنی تیز رفتاری سے پستول نکال کر گولی چلائی تھی، اس سے زیادہ رفتار سے وہ اپنی فیملی کو لے کر بلوچستان فرار ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے ذرائع سے مکمل تفصیلات حاصل کی، جس کے مطابق ملزم کا نام حاجی حمید ہے اور وہ بہادرآباد کا رہائشی ہے اور اقدام قتل کا مفرور ملزم مچھلی کا کاروبار کرتا ہے کہ جو اب بہادرآباد میں اپنے فلیٹ کو تالا لگا کر فیملی سمیت فرار ہو گیا اور واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی اس وقت وندر بلوچستان میں کھڑی ہے، جبکہ ملزم حاجی احمد کے موبائل کی آخری لوکیشن بھی بلوچستان کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مفرور ملزم زونگ اور یو فون کی 2 سم استعمال کرتا ہے اور ملزم نے خالد بن ولید روڈ کے شو روم سے کار خریدی تھی، لیکن تاحال اپنے نام پر ٹرانسفر نہیں کروائی اور قریبی جاننے والے کے مطابق انتہائی بدتمیزی سے وہ ہر کسی سے بات کرتا ہے اور اکثر بات پر پستول بھی نکال لیتا ہے اور کام کاروبار کرنے والوں کو بھی اکثر دھمکاتا رہتا ہے۔ کیماڑی پولیس سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ملزم کو بلوچستان کی پولیس کی مدد سے گرفتار کر کے کراچی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے نذیر، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی گلشن حدید میں نجی اسکول پرنسپل کی خواتین اساتذہ سے زیادتی کیس میں متاثرہ خواتین نے سٹیل ٹاؤن تھانے میں بیان جمع کرا دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی محمد شر سے۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ گلشن حدید کے اسکول کے پرنسپل عرفان غفور کی جانب سے جو نازیبا ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا تھا، اس کے 2 خواتین ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں اور ان دونوں خواتین نے پولیس کے پاس اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے، جبکہ پولیس نے دونوں خواتین کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ 4 کی عدالت میں پیش کیا، جہاں سے عدالت نے حکم دیا کہ ان دونوں خواتین کا بیان باضابطہ طور پر کل ریکارڈ کیا جائے گا اور بیان ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت کے کیا احکامات ہے اور پولیس کا یہ مزید کہنا کہ اس حوالے سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور مزید یہ بھی اندیشہ ہے کہ مزید جو خواتین ہیں متاثرین وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں اور اس سے پہلے بھی اس کے حوالے سے تحقیقات کا اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ علی محمد۔ آپ کو لے چلیں گے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کریں۔ اس کا کام شروع ہو جائے گا، آپ کی روڈز کی کافی ساری چیزیں وہ شروع کر رہے ہیں۔ نوابپور روڈ کافی دیر سے خراب تھی، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، تو کیڈٹ کالج بھی ہے اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے جو ملتان سے ریلیٹڈ چیزیں تھی جو ہم محدود ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ہوپفلی جو ڈیل ہوتا جائے گا آپ کے سامنے نظر آتا جائے گا۔ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ہم نے آج ہی ڈسکس کیا اور اس کو کمپلیٹ کرائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج زراعت کے حوالے سے میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ کپاس کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا ایکشن لیا، جو پلان تھا امپلیمنٹ کروایا تو $2.8 بلین کی جو ہے وہ تقریباً بچت ہوئی، تو آج تک کی جو آج آپ نے 112 کے قریب ریسرچر پروفیسر سے بریفنگ لی، امپلیمنٹیشن پلان بنائے گے، کس حد تک امپلیمنٹ ہوگا؟ انشاءاللہ یہ جو 2-3 گھنٹے کا سیشن لگا ہے، ہمارے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ لوگ تھے سارے، ہمارے پروفیسر سارے تھے، وہ سارے سیکٹریز بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سارے نوٹس لے رہے تھے اور منسٹرز کی ہم نے ایک ٹیم بھی بنائی ہے جو اگلے 7 دن میں اس کے اوپر کام کرے گی۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح ہم نے کاٹن میں $3 بلین بچایا ہے ملک کا، اسی طرح ہم گندم میں اور باقی ایڈیبل آئل وغیرہ میں جس طرح کام کرنے لگے ہیں اور اگلے 2-4 ماہ میں اس کا بھی آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کچھ جگہوں پہ ایک اسٹے آرڈر تھا جس کی وجہ سے پروسیس رک گیا تھا، تو کچھ یونیورسٹیز کا پروسیس دوبارہ شروع ہو گیا ہے، کچھ میں ہے ہم نے آلریڈی اپیل فائل کر دی ہے اس کی۔ وہ ایک سیکنڈ، اور اب بات کریں گے ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف حکومتی کارروائیاں اثر دکھانے لگی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر انٹر بینک سے بھی نیچے آ گیا، مزید $4 سستا ہو گیا، $300 پر بند ہوا۔ دن بھر ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 298 تک پہنچ گیا تھا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قیمت میں $1.79 کمی، $301.16 پر بند ہوا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق بینکوں نے درآمد کنندگان کو ڈالر $301.66 میں فروخت کیا۔
حوالہ ہنڈیوں اور غیر قانونی ایکسچینج کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ وزارت داخلہ کو موصول. ایف آئی اے نے 48 چھاپے مارے، $1,68,000 اور 19.1 ملین روپے غیر ملکی کرنسی قبضے میں لی گئی. خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی میں 59 افراد کو گرفتار کر کے 48 مقدمے درج کیے گئے. رپورٹ میں کہا گیا ہے 11 افراد کے خلاف غیر قانونی کرنسی ایکسچینج پر انکوائریاں شروع کی ہیں، جس کے بعد مزید 2 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. ملک بھر میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. مختلف شہروں سے 250 ٹن سے زائد چینی برآمد کر لی گئی. کوئٹہ سے 750 ٹن یوریا کھاد بھی برآمد کر لی گئی. ملک بھر میں چینی مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی، ذخیرہ اندوزوں کا کڑا احتساب. کوئٹہ کسٹمز کی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی چینی اسمگلنگ روک دی، 2600 پارسلز برآمد کر لی گئے. کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں ضلع انتظامیہ نے 2 گوداموں پر چھاپا مار کر 250 ٹن چینی قبضے میں لے لی. 750 ٹن یوریا بھی برآمد کی گئی، گوداموں کو سیل کر دیا گیا. لاڑکانہ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ضلع انتظامیہ ایکشن میں. نوڈیرو رائس مل میں چھپائی گئی چینی برآمد کر لی گئی. 10,000 سے زائد گندم اور چینی کی بوریاں قبضے میں لے لی. دیر بالا اواڑی بازار میں گودام سے چینی کی 500 بوریاں پکڑی گئی. اسسٹنٹ کمشنر نے گودام سیل کر کے ڈیلر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے. کئی شہروں میں غیر قانونی کنیکشن منقطع کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بل نہ دہندگان سے کروڑوں روپے کی ریکوری بھی کی جا رہی ہے. ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز، شہر شہر تابڑ توڑ کاروائیاں. اوکاڑا سرکل میں لیسکو کی کارروائی، 117 مقدمات درج کر کے 17 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا گیا. 1.5 کروڑ روپے کے جرمانے لگے. ضلع بہاول نگر میں میکپو چیموں کا بھرپور آپریشن جاری ہے، جہاں 60 بجلی چوروں کو پکڑا گیا. 35 مقدمات کا اندراج ہوا، 29 لاکھ سے زائد کے جرمانے لگائے گئے. ملتان میں 167 بجلی چوروں کی ایف آئی آر کٹ گئی. نہ دہندگان سے 14 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری بھی کی گئی. بھکر میں 37 بجلی چور شکنجے میں آ گئے، 25 لاکھ سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا. چھانگا مانگا میں 9 بجلی چور قانون کی گرفت میں آ گئے. جہانیہ میں بھی 5 بجلی چوروں کے خلاف پرچہ کٹ گیا. دیپال پور میں کنڈا مافیا کی شامت، 4 بجلی چوروں پر مقدمات درج کر لیے گئے. حیدرآباد سمیت ہیسکو ریجن میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. 4,800 غیر قانونی کنیکشنز کاٹ دیے گئے. نہ دہندگان سے 3,56,83,000 روپے کی ریکوری بھی کی گئی ہے. نیب کے ڈپٹی چیئرمین ظاہر شاہ نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ذرائع کے مطابق ڈپٹی چیئرمین نیب نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو بھجوا دیا. ذرائع کے مطابق ظاہر شاہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتے. اس سے قبل چیئرمین نیب آفتاب سلطان اور پروسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر بھی مستعفی ہو چکے ہیں. ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے استعفے کے بعد ایگزیکٹو بورڈ نامکمل ہو گیا ہے. سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کے سابق سیکٹر انچارج رحمان بھولا اور زبیر عرف چریا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں. عدم شواہد پر رؤوف صدیقی، عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور عمر حسن بری، فیکٹری ملازم شاہ رخ، فضل ارشد محمود اور علی محمد کی عمر قید کالعدم قرار دے دی گئی. عدالت نے فیصلے میں لکھا، انتہائی غیر معیاری اور ناقص تفتیش ہوئی. گمراہ کن ایف آئی آر سے اصل مجرموں کو تحفظ فراہم کیا گیا. گواہان خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آئے. پولیس نے بھتہ وصولی کو سامنے لانے سے گریز کیا. پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ کے مطابق گودام میں آگ اس مواد سے لگی جو زبیر اور اس کے ساتھیوں نے پھینکا تھا. شواہد اور گواہوں کے بیانات ثابت کرتے ہیں آگ زبیر عرف چریا نے لگائی. عبد الرحمان عرف بھولا ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج اور زبیر بلدیہ ٹاؤن کا متحرک کارکن تھا. بھتہ نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگانے میں رحمان بھولا اور زبیر کا اہم کردار تھا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ریلیف نکالیں. آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بھی میڈیا کے دوست یہاں موجود تھے تو میں نے کہا تھا کہ ڈالر آپ کا 300 سے نیچے آ جائے گا. اس نے ابھی اور نیچے آنا ہے اور پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ نے آنا ہے اور وہ عنقریب انشاءاللہ مہینوں میں آپ کو 20 سے 25 بلین ڈالر پاکستان میں ہمارے دوست ممالک کی طرف سے آتا نظر آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں وہ دن ہوگا جب بہت سارے ریلیف ہمیں مل جائیں گے.
تو اس دن کا انتظار ہے. میں منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ بات کر لیں. شکریہ گورنر صاحب. السلام علیکم جی. جیسے گورنر صاحب نے بتایا آج کافی ڈیٹیل میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے کراچی کے بزنس مینوں کے ساتھ. ہمارے پاور اور پیٹرولیم دونوں کی ٹیمز یہاں پر تھیں. آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں دیکھا ہوگا کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہوا ہے, ساتھ ساتھ اسمگلنگ کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بجلی کی جو چوریاں ہو رہی ہیں ملک میں, جو لوگ بجلی استعمال کر کے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, ان کے خلاف ہم نے ایکشن شروع کیا ہے. ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور باقی کمپنیز ہیں جن کے اندر اگر لوگ ایسے ہیں جو کہ ملے ہوئے ہیں بجلی کی چوری میں, ہم نے ان سب کے ٹرانسفر کیے ہیں, ان سب کے اگینسٹ ایکشن لے رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو گیس کی چوری ہو رہی ہے اس میں ہم نے سوئی نارتھ اور سوئی ساؤتھ دونوں کے ساتھ مل کے کریک ڈاؤن کیا ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ کہ ہمارے ملک میں بجلی کے بل جو لوگوں کو مل رہے ہیں ریسنٹلی وہ زیادہ ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بجلی کی چوری ہوتی ہے جو کہ نہیں روکی جا رہی ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ ہے کہ US ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. ان دونوں فرنٹس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہماری کوشش ہے, میری کیبنٹ ممبرس کی, پرائم منسٹر صاحب کی, پوری گورنمنٹ کی, پروونشل گورنمنٹس کی, کہ سب مل کے جتنا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بجلی کے ریٹس کو ان کو ہم کنٹرول کریں. ساتھ ساتھ ہمیں جو انڈسٹری ہے پورے ملک میں اس کو بھی چلانا ہے. تو اس کے لیے ابھی کراچی کے جو بزنس مین ان سے بات ہوئی ہے, پورے پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ اکتوبر 31 سے پہلے ایک نیا انکریمنٹل یوز کا ٹیرف لائیں گے, جو کہ پہلے تھا لیکن فی الحال کراچی کے بزنس مینوں کو نہیں مل رہا. تو ہم 31 اکتوبر سے پہلے انکریمنٹل یوز کا ٹیرف انٹروڈیوس کر دیں گے تاکہ انڈسٹری کو سستی بجلی مل سکے. ساتھ ساتھ ہم سردیوں کے لیے انڈسٹری کے لیے خاص ٹیرف کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت پریشانی تھی کہ جو سولر نیٹ میٹرنگ کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے 19 روپے کا, شاید گورنمنٹ اس کو کم کر رہی ہے. تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. سولر نیٹ میٹرنگ میں کوئی ہم چینج نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں پر جتنا اس کو پروموٹ کر سکیں پروموٹ کریں. لاسٹلی انڈسٹری کو چلانے کے لیے ونٹر میں چونکہ گیس کی سپلائی کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ گیس اویلیبل ہو سکے انڈسٹری کو ہو, اور اس کی پرائسنگ ریجیم جس میں کہ کچھ فلاز ہیں ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم صحیح کریں تاکہ انڈسٹری کو گیس ملے اور انڈسٹری چلے. تو تمام چیزیں آج بزنس مینوں کے ساتھ اگری ہوئی ہیں. کچھ ان کے اور بھی جو ان کے آئیڈیاز ہیں, جو مشورے ہیں, وہ ہم اسلام آباد جا کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, کیبنٹ کے ساتھ, فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ان تمام چیزوں پر ہم کام کریں گے. تھینک یو. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. میلسی میں پولیس نے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا. اہل خانہ کہنے ہیں پولیس اہلکار دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے. فائرنگ اور پولیس اہلکاروں کے اچانک آنے سے بچے ڈر گئے. پولیس کا کہنا ہے گرفتاری کے لیے گئے تو اشتہاریوں نے فائرنگ کر دی. 6 ستمبر کو افغان فوجیوں نے پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا, جس کی تصدیق سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاون ٹیم نے تازہ رپورٹ میں کی ہے. دفتر خارجہ کی تورخم ٹرمینل اور پاکستانی چوکیوں کو پہنچنے والے نقصان کی مذمت. ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے تورخم بارڈر سے متعلق افغان وزارت خارجہ کا بیان حیران کن ہے. افغان حکام تورخم پر عارضی بندش کی وجوہات جانتے ہیں. پاکستان اپنی سرزمین پر کسی قسم کی تعمیرات قبول نہیں کر سکتا. ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چوکیوں پر حملے سے افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد عناصر کی حوصلہ افزائی ہوئی. توقع ہے افغان حکام پاکستان کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے, یقینی بنائیں گے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال نہ ہو. کراچی کی نجی یونیورسٹی میں پیٹ شو کا اہتمام کیا گیا. پالتو جانوروں کے نرالے انداز, دل فریب ادائیں سب کو بھائیں. رپورٹ کر رہی ہیں اشرت خان. کراچی کی نجی جامعہ میں پالتو جانوروں کے شو کا انعقاد. اینیمل گالا میں انسانوں سے جانوروں اور پرندوں کی محبت کا حسین امتزاج دیکھنے میں آیا. اینیمل گالا میں جانور اپنے مالک کے ساتھ ساتھ طلبات سے بھی خوب اٹکلیاں کرتے نظر آئے. جانوروں کے نرالے انداز, دل فریب ادائیں سب کو بھائی. اس طرح کے اینیمل گالا ہونے چاہیے تاکہ لوگ اپنے پیٹس لے کر آئیں. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ بہت کیوٹ پیٹس آئے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو پیٹ کرنے کے بعد. خوبصورت بلیوں اور کچھووں نے اپنی معصومانہ
अदाओं से बच्चों समेत बड़ों के दिल जीत लिए। मैंने स्नेक देख लिया है, क्रोकोडाइल देख लिया है और कैट्स देखी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने पेट्स को यहाँ पे लेकर आए। शो में जहाँ खतरनाक जानवर थे, वहीं जर्मन शेफर्ड, खरगोश, मछलियाँ, कबूतर, तोते, पर्शियन कैट और दीगर कई जानवर और परिंदे रखे गए। तालबात का कहना है खूबसूरत, प्यारे, मासूम जानवरों और परिंदों से मोहब्बत को उजागर करने के लिए इस तरह के इवेंट्स होना खुशाइन बात है। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ इशक खान, ARY न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv और देखते रहिए ARY।